बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और क़यामत की निशानी के बारे में जिसका तज़किरा अहादीस मुबारका में भी मौजूद है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक मर्द मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और इसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो शख्स कौन होगा और उसका ताल्लुक किस इलाके से होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इससे पहले खाना काबा पर हमला कब कब हो चुका है और इसकी तामीर नौ किस किस ने की। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, काबतुल्लाह अल्लाह का घर है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ले रखी है। लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है कि एक शख्स खाना काबा को ढा देगा। इस बारे में बात करने से पहले आपको खाना काबा पर होने वाले पहले हमलावर और उन हमला आवरों के अंजाम के मुतल्लिक भी बताते चलें कि जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी मौजूद है। नाजरीन, सूरह फील में असहाबे फील यानी हाथी वालों का वाक़या मुख्तसरन जिक्र किया गया है कि उन्होंने मक्कतुल मुकरमा में वाक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर काबा को ढाने की गर्ज से यमन से मक्का मुकरमा पर हमला करने की कोशिश की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्कतुल मुकरमा से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले मैदान अरफात के करीब उनकी फौज पर अजाब नाज़िल फरमाया और उनके इरादों को खाक में मिला दिया। कुरान करीम में इस वाक़े का तज़किरा फरमाकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि अल्लाह ताला की कुदरत बहुत ही बड़ी है, इसलिए जो लोग दुश्मनी पर कमर बांध चुके हैं आखिर में वो भी हाथी वालों की तरह मुंह की खाएंगे। नाजरीन, यमन पर मलूक हमीर का कब्जा था। ये लोग मुशरिक तरीन लोग थे। इनका आखिरी बादशाह ज़ू नवाज था जिसने उस जमाने के ईसाइयों पर बहुत मजालिम ढाए थे। उसने एक बहुत ही लंबी खंदक खुदवाई थी और एक अल्लाह की इबादत करने वाले तकरीबन 20,000 ईसाइयों को उस आग में झुलसा दिया था जिसका जिक्र सूरतुल बुरूज यानी असहाबुल उखदूद में है। किसी तरह यहाँ से बचकर 2 ईसाइयों ने कैसरे मुल्क के दरबार में जाकर फरियाद की थी। कैसरे मुल्क शाम ने हबशा जो यमन से करीब था उसके ईसाई बादशाह से यमन पर हमला करने को कह दिया। इस तरह से अरबात और अबरहा 2 कमांडर्स की क़यादत में यमन पर हमला कर दिया गया और पूरे यमन को कौम हिमयर से आज़ाद कर दिया। फिर अरबात और अबरहा दोनों कमांडरों में इक़्तिदार हासिल करने के लिए लंबी बाहमी जंग शुरू हुई। अरबात जंग में मारा गया और इस तरह से अबरहा अब यमन का हाकिम मुकर्रर हो गया। अबरहा ने यमन पर कब्जा करने के बाद एक शानदार कलीसा बनाया और इस मकसद से ये बनाया कि यमन के लोग मक्कतुल मुकरमा जाने के बजाय उस कलीसा में इबादत किया करें। अरब कबाइल में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी, यहाँ तक कि किसी ने रात के वक्त कलीसा में गंदगी फैला दी और उसके एक हिस्से में आग भी लगा दी। अबरहा को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने मुल्क हबशा के बादशाह की इजाजत से काबा को ढाने की तैयारी शुरू कर दी। चुनाचे हाथियों के साथ एक अजीम लश्कर लेकर वो मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। अरब लोग बावजूद कि वो मुशरिक थे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बनाए हुए बैतुल्लाह से बहुत ही ज्यादा अकीदत रखते थे। चुनाचे उन्होंने अबरहा के खिलाफ जंग लड़ी मगर अरब लोग मुकाबले में कामयाब हो नहीं सके और अबरहा आगे से आगे बढ़ता ही चला गया। ताइफ के मशहूर कबीला सकीफ ने उसके आगे हथियार डाल दिए थे। इस तरह वो मक्कतुल मुकरमा से चंद किलोमीटर के फासले पर मैदान अरफात के करीब मखमस मकाम पर पहुंच चुका था जहां कुरैश मक्का के ऊंट चर रहे थे। अबरहा
ابرہہ کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ ہی کر لیا جن میں 200 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے ایک نمائندہ مکہ المکرمہ بھیجا تاکہ وہ سردار قریش کے پاس جا کر اطلاع دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کو ڈھانا چاہتے ہیں، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو تمہیں ہم کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جناب عبد المطلب ابرہہ سے ملنے کے لیے وہاں چلے گئے اور اس سے اپنے 200 اونٹ واپس کرنے کا مطالبہ کر لیا۔ ابرہہ کو اس بات پر بہت بڑا تعجب ہوا کہ قبیلے کا سردار میرے پاس آیا ہے تو صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے، بیت اللہ کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک ہوں میں، مجھے ان کی فکر ہے، اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں بلکہ اس کی مالک ایک عظیم ہستی ہے جو اپنے گھر کی حفاظت خود کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ تمہارا اس اللہ کو میرے ہاتھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے کہ تم جو چاہو وہ کرو۔ جناب عبد المطلب اونٹ لے کر واپس چلے آئے تو انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کی اور پھر مکہ والوں کو ساتھ لے کر اس یقین کے ساتھ پہاڑیوں پر چلے گئے کہ یقیناً ابرہہ کے لشکر پر عذاب الہی ضرور نازل ہوگا۔ صبح ہوتے ہی ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ شریف پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو اس کا محمود نام کا ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ چلنے لگتا تھا۔ اسی دوران پرندوں کا ایک غول نظر آیا جن میں سے ہر ایک کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں تھی اور 2 پنجوں میں کنکریاں تھیں جو انہوں نے لشکر کے لوگوں کے اوپر برسانا شروع کر دیں۔ ان کنکریوں نے وہ کام دکھایا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جس پر یہ کنکری لگتی تھی تو اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک حصہ سڑ گل کر گرنے لگ گیا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہی ہو گیا۔ اس کی موت سب کے لیے بہت بڑی عبرتناک موت تھی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھا بھی تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ گر جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کا ساتھ لانا ہی ان کی ذلت آمیز شکست کا بہت بڑا سبب بنا۔ اس واقعے کی تاریخ اور سن میں مورخین کا کچھ اختلاف ہے۔ متعدد اقوال یہ ہیں کہ یہ واقعہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال پیش آیا تھا۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والوں کے اس واقعے کی وجہ سے عربوں میں اللہ کے گھر یعنی کعبۃ اللہ اور اس کی نگرانی کرنے والے قبیلے قریش کی اہمیت اور عظمت اور بھی بڑھ چکی تھی۔ چنانچہ وہ کوئی ان سے چھیڑخانی نہیں کیا کرتے تھے اور اس طرح ان کے سفر کسی بھی خطرے سے خالی تھے۔ غرض یہ کہ قبیلہ قریش کے لوگ ہر سال 2 سفر کیا کرتے تھے۔ انہی سفروں کا ذکر اللہ رب العزت اگلی صورت میں کر رہے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ جس طرح سے آج ہمیں یہ نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو قدرتی آفات آئیں اور جو حادثات پیش آئے ان سب کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی۔ بے شک ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کا دوبارہ کرنا اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ تھا وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روک لیا تھا۔ ایک بہت بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے اور آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیلی آرائش 1996 عیسوی میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو بھی مضبوط کر کے نئی چھت بھی ڈالی گئی تھی۔ ہم نے کعبۃ اللہ کے حوالے سے پہلے بھی کافی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں، اگر آپ کی دلچسپی ہو تو انہیں بھی دیکھیے گا۔ اور یہ 1996 عیسوی میں اب تک کی آخری بڑی تعمیر تھی اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے زیادہ مضبوط تصور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم اور محترم عبادت بن کر قائم رہا ہے، کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا ہو۔ بیت اللہ کی عزت، اس کی عظمت اور بیت اللہ کے احترام میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کا باغ اور دوڑ گیا ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور بہت بڑی عزت کے ساتھ اس ذی عظم عمارت یعنی خانہ کعبہ کو سنبھالے رکھا۔ ہاں، بعض وقت مخالفین اور معاندین کی جانب سے بیت اللہ کی حرمت اور عظمت پامال کرنے کی کوششیں ضرور کی گئی ہیں، لیکن ان کی چال اور ان کا مکر و فریب انہی کے منہ گرا ہے، کیونکہ اس مکان طاہرہ یعنی بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور تمام مساجد میں سب سے افضل ترین قرار دیا ہے۔ اس جگہ یعنی کعبۃ اللہ پر عبادت کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل قرار دیا گیا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کئی گنا زیادہ اضافہ مقرر کیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ کی تعمیر میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا ہے۔ اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل مع زمانہ اور تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جب تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات ہمارے سامنے یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں علماء اور ہمارے مورخین کا اختلاف ہے۔ امام الفاسی اپنی کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن عدد معین میں علماء اور مورخین کا زمانہ اول سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا ہے اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے اور تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر نو کی، ساتویں مرتبہ قریش نے اس کی تعمیر کی، آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما نے تعمیر نو کیا، نویں مرتبہ حجاج بن یوسف اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی۔ امام علی بن عبد القادر تبری کا قول الارج المسکی فی التاریخ المکی میں منقول ہے کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتے ہیں کہ انہوں نے بھی کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد حرام کے وسط
وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ اس کا اسی طرح سے طواف کیا کریں جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح سے نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ المکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات بھی کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج ادا کیا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسے اپنے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی تھی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند یہاں پر رہ گئی۔ پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا جب اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم کیا کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ مولا علی علیہ السلام اور حضرت حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ پر ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دیں، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرت کا پہاڑ ہے، جبل حرا جو مکہ میں واقع ہے، ان کے پتھروں سے تعمیر کی گئی اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کر دی گئیں۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت ترین پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اسی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین گرامی، ہم مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کر دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی تو یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو وہ پتھر نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قول راجح کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی تھی بلکہ 2 دروازے بنا دیے تھے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لیا اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کی تشکیل دی۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تھی تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا۔ پھر جب کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے کے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا اٹھا لیا اور کعبہ کو تعمیر کیا۔ کتب تاریخ میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی تھی اور اس میں سے اچانک کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ گئیں اور اس سے آگ بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل گئی کہ اگر وہ کعبہ شریف کی تعمیر
تعمیر نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر نو پر اکٹھا ہو گئے اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے رہے۔ حلال مال اتنے وافر مقدار میں جمع نہیں ہو سکا کہ کعبہ کو مکمل بنا ابراہیمی کی شکل دے سکیں، اس لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.23 میٹر کم کر دیے اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائی تھیں، جیسے کہ انہوں نے کعبہ کی اونچائی کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھا دیا، اور ساتھ ہی کعبہ کے اوپر چھت بھی بڑھا دیا گیا۔ باب غریبی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قریش کا کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ ہے، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی تو یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ مکہ میں شدید بارش کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا تھا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم تک کو پہنچ گئیں تو حجر اسود نصب کرنے کا مسئلہ درپیش آیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرنے کی سعادت حاصل کریں، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا تھا۔ آخر یہ طے کیا گیا کہ صبح سویرے سویرے جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ میں صادق اور امین کے طور پر مشہور تھے۔ قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام تر قبائل کے سرداروں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ چادر کے کونے پکڑیں اور اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب فرمایا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ٹل گیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ ناظرین، حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ پتھر آیا تھا اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تعمیر کعبہ شریف کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجنیق اور توپ کے ذریعے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھیں۔ محاصرے کے 17 دن کے بعد یزید لعین مر گیا تو
تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف واپس لوٹ گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا اور بالکل اسی طرح سے تعمیر کیا جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز یعنی 13.5 میٹر بڑھایا۔ قریش نے مال وافر نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا ان کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرا دور حجاج بن یوسف کا ہے۔ یزید کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت امیہ کا خلیفہ مقرر ہوا۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکیں۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچا تو اس نے جو عبد الملک بن مروان کے خلاف گیا اور اس کی بیعت نہیں کی ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگایا اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کر دیا جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات جو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کعبہ کی تعمیر اس طریقے پر کروائی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک خط لکھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر نے اپنی طرف سے کی ہے، چنانچہ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی حالت پر لوٹانے کا حکم کر دیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا تھا اور یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی تھی، تو اسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے اپنے حکم نامے پر بے حد افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا تو بہتر تھا۔ پھر جب مہدی بن منصور کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کردہ صورت پر لوٹا دیا جائے تو کیسا ہے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ ملوک یعنی خلفاء اس کو کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی بادشاہ آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بنائے گا، لہٰذا امام نے اس کو اسی حالت پر برقرار رہنے دیا۔ تیسرا دور سلطان مراد خان کا تھا۔ ناظرین، سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا ان کے ہی فرزند ہیں۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 ہجری سے 1050 ہجری تک ہے۔ سن 1039 ہجری میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارشیں ہوئیں اور سیلاب آیا تو سیلاب نے خانہ کعبہ اور مسجد حرام تک کافی خرابیاں پیدا کر ڈالیں۔ اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا۔ سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر سر نو کروایا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ تاہم مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف میں تعمیر اور توسیع کا کام ہوتا ہی رہا ہے، لیکن سب سے بڑی توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی، جس میں مسجد حرام کو دور جدید کے معیار کے مطابق بنایا گیا اور ایئر کنڈیشنز اور برقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئیں۔ اس وقت مسجد حرام کی 3 منزلیں ہیں جس میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب
नसीब फरमाए, आमीन। नाजरीन, अब हम बात करेंगे कुर्ब क़यामत की उस निशानी की। तो नाजरीन, बेशक काबतुल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियों में से एक अज़ीमुल शान निशानी है। जब तक ये कायम है दुनिया बाकी है। जब इसको गिरा दिया जाएगा तो दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी और क़यामत भी बर्पा हो जाएगी। कुर्ब क़यामत में एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, जिसके फौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। इसे आखिरी ज़माने में एक काला हबशी शख्स मुनहद्दम करेगा, जिसका नाम ज़ुल सुवैक़तैन यानी दो छोटी पिंडलियों वाला होगा। उसका ये नाम उसकी पिंडलियों के छोटे और बारीक होने की वजह से होगा। वो काबा के एक एक पत्थर को गिरा देगा, इसके गिलाफ को उतार देगा और इसके जेवरात को लूट लेगा। इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले हबशा को छोड़े रहो जब तक वो तुम्हें छोड़े हुए हैं, क्योंकि खाना काबा के खजाने को सिवाय ज़ुल सुवैक़तैन हबशी के कोई और नहीं निकालेगा। बहवाला सनन अबी दाऊद किताबुल मलाहिम हदीस नंबर 4309। नाजरीन, एक जगह पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबा को दो पतली पिंडलियों वाला एक हबशी बर्बाद कर देगा। एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खाना काबा को गिरा देगा। जबकि बुखारी शरीफ में ये भी जायद है, गोया मैं उसे देख रहा हूँ कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। अमदतुल कारी शरह बुखारी में है कि आखिरी ज़माने में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद जब सीनों से कुरान पाक उठा लिया जाएगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबे को छोटी और पतली पिंडलियों वाला एक हबशी बर्बाद कर देगा। वो उसके ज़ेवरात को लूट लेगा और उसे खिलाफ से महरूम कर देगा। मैं गोया उसको देख रहा हूँ, गंजा टेढ़े हाथ पांव वाला, काबा को अपने बेलचे और कुदाल के जरिए से ढा रहा है। बहवाला मुस्नद अहमद बिन हम्बल 7053। हदीस में है कि उसके सर पर बाल नहीं होंगे, जोड़ों में टेढ़ापन होगा, गोया वो अपनी जगह से हटे हुए हों। बिमिसहात ही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी अपने फावड़े से गिरा देगा। फावड़ा लोहे का एक आला है जो ज़रायत में इस्तेमाल होता है। अल-अव्वल कुदाल लोहे का एक आला है जिससे पत्थरों में खुदाई की जाती है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक इरशाद में इशारा फरमाया कि एक वक्त आएगा कि इस घर की हुर्मत को इसमें रहने वाले ही पामाल कर देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स, यानी उस शख्स से मुराद इमाम महदी हैं, उसकी हिजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैयत की जाएगी। इस घर की हुर्मत को उसके रहने वाले ही पामाल कर देंगे, और जब ऐसा होगा तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में पूछा ना जाएगा। फिर हबशा से एक लश्कर आएगा जो काबा को तबाह बर्बाद कर देगा। उस तबाही के बाद फिर अल्लाह का ये घर कभी आबाद नहीं हो सकेगा। यही लोग उसका खजाना भी निकाल कर ले जाएंगे। बहवाला मुस्नद अहमद बिन हम्बल 7910 चुश्ती। हदीस में अफहज का अल्फाज है, और अफहज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलते में उसके दोनों पंजे तो नजदीक रहें और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा ढाएगा वो उसी शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी, पेट बड़ा होगा, उसके साथ और लोग होंगे। वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे
ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے ہوگا۔ اسی طرح ایک گروہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا جو زمین میں دھنس جائے گا، لیکن کس علاقے سے تعلق ہوگا اس کا ذکر موجود نہیں۔ کعبہ پر حملے کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فوج بیت اللہ پر چڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دھنسا دی جائے گی۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ ہر مسلمان کو اس وقت کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، واقع اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم بہت کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بھی بچا لیا۔ جہاں تک حبشی کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ ناظرین، یہ احادیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا اور بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے مگر یہ قطرہ تمام مخلوقات کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے تو سوچئے کہ اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات اور اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلا دے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں اور سادہ لوح عوام الناس کو محظوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محظوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ ہمیں عقل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि यहाँ पर जो भी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ अपलोड हुआ करती हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आखिर तक आपने हमारी वीडियो देखी। इस तरह से हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी और पता चलेगा कि कितने लोगों ने आखिर तक हमारी वीडियो देखी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।